मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो देखो रद्दी वाले का बेटा आ गया। अहमद का बाप गलियों में साइकिल पर रद्दी इकट्ठी करता था और जब भी वो बच्चों के साथ खेलने के लिए गली में निकलता, बच्चे हमेशा हंसते हुए उसे रद्दी वाले का बेटा कहते तो अहमद का दिल टूट जाता। एक दिन उसने अपने बाप के साथ रद्दी छांटते हुए अचानक कहा, अब्बा आप ये काम छोड़ दें। लेकिन उसके बाप ने जैसे ही उसकी बात सुनी ही नहीं और एक किताब से कागज़ निकाल कर अहमद की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, यह कैसा कागज़ है बेटा। अहमद ने बाप के हाथ से कागज़ पकड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो मैं कोर्ट से बाहर आया तो अगले ही लम्हे मेरे क्लाइंट का बेटा मेरे गले से लगकर रोने लगा था। पूरे 3 महीने बाद उस केस का फैसला आया था और ये फैसला हमारे हक में था। वो रोते हुए बोला, अहमद अंकल, मैं आपको बता नहीं सकता आपने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान की है। आपका ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। ये कहकर वो मज़ीद रोने लगा था। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा था और नरमी से बोला, ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने निभाया है। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अपने माँ बाप का ख्याल रखो। किसी भी तरह की परेशानी हो, बड़ा भाई समझकर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। मैंने अब उसके बाप की तरफ देखा था जो हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। आंखों में जीत की खुशी साफ नज़र आ रही थी। मैं उनके करीब आया तो वो भी मेरे गले लग गए थे और बोले, आपने हम गरीबों का बहुत साथ दिया है। मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। उनकी बात सुनकर मैं बोला, बस कुछ ज़्यादा देर नहीं, मेरे हक़ में दुआ करना कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। जिसकी तलाश में मैं दर बदर भटक रहा हूँ वो मुझ तक पहुँच जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब चलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना और किसी भी तरह की परेशानी हो मुझसे रब्ता कर लेना। ये कहकर मैं सीधा अपनी गाड़ी के पास आया था और उसमें बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया था। इस बात से अनजान के घर पर मेरे लिए एक नया इम्तिहान पहले ही तैयार खड़ा है। एक लंबी मुसाफत तय करके मैं घर आ गया था। गाड़ी मैंने पार्किंग में लगाई थी और सीधा अंदर की तरफ बढ़ा था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे पर ही मेरे कदम जंजीर हो गए थे। अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मुझे वहीं जकड़ लिया था। चंद लम्हे तक मैं वहीं खड़ा उन आवाज़ों को सुनकर बर्दाश्त करता रहा था और फिर मैं बिना कोई दूसरी बात सोचे अंदर आ गया था। मुझे देखते ही बाबा को सांप सूंघ चुका था, जबकि उनके सामने बैठे मुराद खान मुझे देखकर मुस्कुराए थे, लेकिन मैं चाहकर भी इस बार नहीं मुस्कुरा कर नहीं देख पाया था। बाबा मुझे देखते हुए यकदम बोले, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। उनकी बात सुनते ही मुराद साहब बोले, अहमद कहीं नहीं जाएगा, बात यहीं पर होगी और उसके सामने मेरा सारा पैसा फजूल नहीं था जो मैंने तुम्हारे बेटे पर खर्च किया है। बैठो अहमद, देखो हमें बात करनी है। तुमसे जो हमारी डील हुई थी हम उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मैंने गहरी सांस ली थी और खामोशी से उनके सामने बैठ गया था। कुछ देर वो मुझे देखते रहे और फिर बोले, मैं तुम्हारे लिए एक और डील लेकर आया हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं अपना हक अगले के गले से हलक से खींच कर निकाल लेता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बोला, मुराद साहब आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए। मुझे बाबा जान ने बोला था कि आपने जो एहसान मुझ पर किया था वो आप भूल गए हैं, इसलिए मैंने आपसे दोबारा पलट कर राब्ता नहीं किया। अगर मुझे इल्म होता कि आप भी
آپ کے دل میں وہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں لازمی اپنی ڈگری کے بعد آپ سے ملاقات کرتا۔ وہ بولے ہم تمہاری کامیابی کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈگری لینا بہت آسان ہے مگر اس ڈگری کا فائدہ اٹھانا بہت مشکل، اور جس طرح سے تم آہستہ آہستہ کامیابی کی سیڑھیاں عبور کر رہے ہو وہ دن دور نہیں جب تم سب سے مشہور اور کامیاب وکیل کہلاؤ گے۔ خیر میں تمہارے سامنے ایک بہت اچھی ڈیل لے کر آیا ہوں، کہو تو میں بتاؤں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے میری بیٹی روبینہ، اس کی شادی تمہارے ساتھ کروانا چاہتا ہوں، تمہیں اعتراض ہے اس شادی پر؟ میں نے تم پر جو احسان کیے ہیں وہ تمام احسان یہیں پر ختم ہو جائیں گے اور ہم ایک نئے رشتے میں جڑ جائیں گے۔ میں دوبارہ پلٹ کر تمہارے ساتھ ماضی کی کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی کو بیوی کی حیثیت دو گے، اس کا خاص خیال رکھو گے اور اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آؤ گے۔ اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ میں کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی بابا بولے تھے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ احمد میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میں اس کو ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کی فیملی میں وہ شادی کرے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ احمد سے ذرا سی غلطی ہو جائے آپ اس کے سر پر بندوق رکھ کر چلائیں گے، اور میں اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں چاہتا۔ بابا جان کی بات سن کر وہ بولے تمہارا بیٹا وکیل ہے، موت اس کے سر پر ہر وقت منڈلاتی رہتی ہے۔ بہتر یہی ہوگا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کرنے دو۔ ہمارے ساتھ اس طرح کی رشتہ داری ہو جائے گی تو تمہارا بیٹا محفوظ رہے گا۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے، کل تک مجھے جواب دے دینا، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی لاٹھی سنبھالے چلے گئے تھے۔ میں ان کے جانے کے بعد بابا غصے سے بولے جب تمہیں اس آدمی کی آواز باہر آ گئی تھی تو تم گھر کے اندر کیوں چلے آئے؟ میں نے کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا ہے کہ اس سے ملاقات مت کیا کرو، یہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ پیسہ اس نے نہیں، اس کے بیٹے فراز نے دیا تھا، اور اس سے بات بھی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بولا پیسہ فراز نے دیا ہو یا مراد صاحب نے، پیسہ انہی کا تھا، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کسی کے دیے ہوئے احسان کا بدلہ اگر ہم اسے دھتکار کر اور اسے نظر انداز کر کے اتاریں گے تو یہ غلط ہے۔ اور رہی روبینہ کی بات، میں شادی کے لیے تیار ہوں، ویسے بھی میری عمر ہو گئی ہے، شادی ایک نئے ایک دن ہی مجھے کرنی ہوگی، اور اگر میرا رشتہ اتنے بڑے خاندان کے ساتھ جڑ رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ میری بات سن کر بابا بولے تم دماغ سے پیدل ہو گئے ہو، کس خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ ہر چھوٹی بات پر یہ لوگ بندوق نکال لیتے ہیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے وہ لڑکی بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہارے لیے بہت مشکل کھڑی کرے گی۔ تم ابھی اس سے واقف نہیں ہو، میں اس سے ملاقات کی ہے، ضرورت سے زیادہ زبان دراز اور نڈر ہے، تمہیں ہی کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا دیا کرے گی۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اپنے ماضی کے وہ لمحات لہرانے لگے تھے جن کے بارے میں سوچنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ ہاں، ان لمحات میں کچھ ایسے لمحات بھی تھے جو میرے لیے بہت خوش نما تھے، میرا تعلیمی دور، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز میرے لیے بھیانک تر تھی۔ میں 10 سال کا ہو گیا تھا لیکن ابھی تک میں نے سکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ کئی دفعہ میں نے بابا جان سے درخواست کی تھی کہ مجھے اب کسی سکول میں داخلہ دلا دیں، میں باقی بچوں کی طرح پڑھائی لکھائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بابا جان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ میں بھی بہت خرچے ہوتے ہیں
اور میں ایک ردی والا ہوں، تمہارے خرچے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے امی سے بھی بولا تھا کہ آپ بھی تو سلائی کرتی رہتی ہیں، آپ ہی مجھے داخلہ دلا دیں، میں آپ لوگوں کو بالکل تنگ نہیں کروں گا، کسی بھی طرح سے میں اپنے معاملات حل کر لوں گا۔ لیکن امی بھی میری نہیں سنتی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ گلی میں موجود ہر بچہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ کچھ پرائیویٹ ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، کچھ گورنمنٹ میں پڑھ رہے تھے، اور یہی بچے شام کے وقت جب میں گھر سے نکلتا تھا تو مجھے عجیب عجیب ناموں سے پکارتے تھے۔ دیکھو ردی والا آ گیا ہے، ارے نہیں نہیں یہ کچرا چنتا ہے، اسے بولو کچرے والا آ گیا ہے۔ میں 10 سال کا تھا، کہنے کو مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن بچوں کے بھی دل ہوتے ہیں۔ میں یہ کوئی بات پہنچتی ہے اور یہ بات دوسرا نہیں سمجھ سکتا، مجھے یہ لفظ اندر تک گھائل کر دیتے تھے، لیکن میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی فریاد سنتا ہے، وہ سب کا رب ہے، میری فریاد کیوں نہیں سنتا؟ ہر نماز فجر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ ہمارے دن بدل جائیں، ہم بھی لوگوں کی طرح امیر ہو جائیں، میں ایک اچھے پرائیویٹ ادارے میں تعلیم حاصل کروں، میں ایک بہت بڑا آدمی بنوں، اور کس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول ہو کسی کو علم نہیں ہوتا۔ معمول کے مطابق آج صبح سے بابا جان کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن انہیں کام پر جانا تھا۔ اگر وہ کام پر نہیں جاتے تو گھر میں پیسے نہیں آتے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ اگر مرد کمانے نہ جائے تو گھر میں دال روٹی بھی پک نہیں پائے، اور کچھ کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کئی سال گھر میں بیٹھ کر گزاریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میں اپنے بابا جان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح اس حال میں انہیں اکیلا چھوڑ دینا غلط تھا۔ بابا کا ارادہ آج کچرا کنڈی کی طرف جانے کا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر کافی ردی ہوتی ہے، لوگ کاغذ کو کچرا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی کاغذ کچھ لوگوں کے لیے ان کی روزی روٹی ہوتا ہے۔ ٹھیلے پر مسلسل بابا جان بیمار ہونے کے بعد آوازیں لگا رہے تھے۔ کبھی کبھی میرا دل بھی بہت زیادہ دکھتا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میں بڑا ہو جاؤں گا کسی فیکٹری میں کام کاج کر لوں گا اور اپنے باپ کا سہارا بنوں گا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ آج میری قسمت کس موڑ پر ہمیں لے کر جانے والی ہے۔ ہم کچرا کنڈی پہنچ گئے، بابا اور میں اب ردی جمع کر رہے تھے۔ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بڑے ہو کر فیکٹری میں کام کروں گا۔ اس سے پہلے بابا فیکٹری میں کیوں نہیں لگ جاتے، وہ اس ردی والے کے کام کو ہی آگے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ میں ان کی دیکھتے ہوئے بے اختیار بولا، بابا جان آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے علاوہ بھی تو اور کتنے کام ہیں، آپ ان میں سے کچھ کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ اچانک انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ میری طرف بڑھایا تھا اور بولے، تھوڑی بہت اردو انگریزی پڑھنی آتی ہے نا تمہیں؟ دیکھو یہ کیسا کاغذ ہے، مجھے کچھ ضروری سا لگ رہا ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا کر ان سے کاغذ لیا تھا، اور جب میری نظر اس کاغذ پر پڑی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ کاغذ نہیں تھا بلکہ وہ ایک بینک چیک تھا، جس پر دستخط بھی موجود تھے اور رقم بھی لکھی ہوئی تھی۔ شاید رقم 50 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ ایسا چیک میں نے اپنے مدرسے کے قاری صاحب کے پاس بھی دیکھا تھا۔ ان کے پاس پڑھنے کی وجہ سے مجھے انگریزی اور اردو بہت پڑھنی آتی تھی کہ وہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے تھے۔ میں نے بابا جان کو جب بتایا تو وہ بولے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کون بے وقوف اتنا قیمتی کاغذ یہاں پھینکے گا؟ تم کون سا سکول گئے ہو جو تمہیں اتنی معلومات ہوں گی؟
میں فوراً سے بولا ایسا کاغذ میں نے قاری صاحب کے پاس بھی دیکھا ہے، آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں، یہ ضروری کاغذ ہے۔ وہ بولے اچھا پھر ایسا ہے، اور تو پھر اسے ہم جیب میں ڈال دو اور جلدی جلدی کام ختم کرو، پھر ہم تمہارے قاری صاحب کے پاس ہی چلیں گے، کیونکہ یہاں کے کسی آدمی کے پاس گئے تو وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ میں نے بھی سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور جلدی جلدی کام مکمل کرنے لگا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کا کام میں نے بابا کے ساتھ مل کر آدھے گھنٹے میں ختم کر لیا تھا، اور ہم دونوں سیدھا مدرسے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں نے ایک دفعہ بابا جان سے ہچکچاتے ہوئے بولا بھی کہ وہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں کپڑے بدل لینے چاہیے، ہم کچرا کنڈی سے آ رہے ہیں۔ مگر بابا جان نے فوراً سے بولا کہ ہم کون سا اندر جائیں گے، تمہارے قاری صاحب کو ہی باہر بلا لیں گے، وہیں پر ان سے بات چیت ہو جائے گی۔ میں نے بھی کوئی بحث نہیں کی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم مدرسے آ گئے تھے۔ ایک چھوٹے بچے کو اندر بھیج کر قاری صاحب کو باہر بلا لیا تھا۔ میرے قاری صاحب کی عادت بہت اچھی تھی، وہ اپنے شاگردوں کے باپ سے بہت محبت سے ملتے جلتے تھے، کبھی بھی کسی امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر ایک شخص کو انسان سمجھتے تھے۔ بابا جان نے ان کی طرف وہ چیک بڑھایا تھا اور بولے قاری صاحب اسے دیکھ کر بتائیے گا یہ چیک ہے اور اس پر کتنی رقم لکھی ہوئی ہے۔ بابا جان کی بات سن کر میں انہوں نے چیک کو دیکھا تھا اور بولے اس پر 50 لاکھ کی رقم درج ہے، یہ آپ کو کس نے دیا؟ اوریجنل ہے یہ تو۔ ان کی بات سن کر بابا جان نے وہ چیک ان کے ہاتھ سے لیا تھا اور اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولے کسی نے نہیں دیا، مجھے میرے بھائی کی طرف سے حصہ ملا ہے، یہ اس کے پیسے ہیں، بس میں آپ سے کنفرم کروانے کے لیے لایا تھا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا، کیونکہ مجھے اپنے خاندان کے کسی بھی انسان پر بھروسہ نہیں ہے۔ بابا جان کی بات سن کر وہ بولے پھر آپ بے فکر رہیں، یہ اوریجنل چیک ہے، آپ اس کو کیش کروا لیں۔ ان کی بات سن کر بابا جان نے شکریہ ادا کیا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بابا جان بالکل ناک کی سید میں چل رہے تھے، ان کی حالت بتا رہی تھی اس وقت وہ کتنا زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی غریب انسان اس کے ہاتھ میں 50 لاکھ روپے تھما دیے جائیں، اس کی حالت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ گھر آ گئے تھے، بابا جان چارپائی پر پریشان سے بیٹھ گئے تھے، امی بھی آئی تھیں اور طبیعت کا پوچھنے لگی تھیں۔ تب بابا جان بولے ہمیں جلد سے جلد شہر کی طرف جانا ہوگا۔ امی حیران ہو کر بولی کیوں جانا ہے اور جانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تمہاری طبیعت کیا خراب ہو گئی ہے؟ بابا بولے پیسے اب بہت ہیں، ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا ورنہ قاری کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاید بابا جان کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے چیک قاری صاحب کو دکھا کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ امی کو جب انہوں نے تمام صورتحال بتائی، امی کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے تھے، اور پھر ہم جو بھی پیسے پیچھے رکھے ہوئے تھے انہیں نکال کر سیدھا شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اب ارادہ سب سے پہلے بینک جانے کا تھا اور پیسے نکلوانے کا تھا۔ شام تک ہم لوگ شہر پہنچ گئے، لیکن اب ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ موجود نہیں تھی اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ ہم کسی ہوٹل میں رک جاتے۔ پوری رات میں نے اور امی نے اور بابا نے سڑک پر ہی گزار دی تھی، اور بابا جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہم لوگ مجبور تھے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ اگلے دن صبح ہی ہم اس بینک میں پہنچ گئے تھے جہاں یہ چیک کیش ہو سکتا تھا۔ بابا اور امی دونوں کا حلیہ کافی خراب تھا، نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر ڈر سے لگ رہا تھا کہ بابا جان امی کو ان کے حلیے سے بینک کے لوگ مشکوک نہ سمجھیں، اور میری سوچ کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ گارڈز نے ہمیں دروازے پر ہی روک لیا تھا، لیکن جب بابا جان نے انہیں چیک دکھایا تو اس نے فوراً سے
اور بولا تھا، احترام سے ڈولا کھولا اور ہمیں اندر جانے دیا تھا۔ وہ فوراً ہی ہماری مدد کے لیے وہاں کا سٹاف آ گیا تھا، کیونکہ گارڈ انہیں بتا چکا تھا کہ ان کے پاس کتنے کا چیک ہے۔ ہمیں ایک روم کے اندر لے گئے تھے اور اب بابا سے معلومات لی جا رہی تھی کہ آپ اتنی رقم کیوں نکلوانا چاہتے ہیں۔ اور بابا جان بالکل معمولی سے انداز میں بولے تھے کہ وہ مجھے گھر خریدنا ہے، اس لیے چیک نکلوانا ہے، اور یہ چیک میرے بھائی نے دیا ہے، مجھے اس سے رقم ملی ہے۔ بینک کے لوگ تھوڑے سے حیران و پریشان ہو گئے تھے، لیکن وہ منع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہم سے تھوڑا سا وقت مانگا اور اتنی بڑی رقم ہمیں دے سکیں۔ باقی ہمارے لیے چائے وغیرہ منگوائی تھی۔ امی اور بابا کافی ڈر رہے تھے اور یہی حال میرا تھا۔ 50 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے ہمیں رقم دے دی تھی اور ایک مشین میں لگا کر پیسے ہمارے سامنے کاؤنٹ کیے گئے تھے، پورے 50 لاکھ روپے۔ جب ہمارے ہاتھ میں آئے تو بابا جان میں ہم خدا حافظ بول کر باہر نکل گئے تھے، اس بات سے انجان کہ کتنی بڑی مصیبت ان پیسوں کے ساتھ ہم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ پیسے لے کر ہم واپس اپنے گھر آئے تھے، کیونکہ اب ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا، بابا کا، کہ سب سے پہلے انہیں اپنا کاروبار شروع کروں گا اور اپنے کاروبار کو ایک پرائیویٹ ادارے میں لگاؤں گا، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ مرضی کرے۔ امی بہت خوش تھی۔ ایک غریب انسان کے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم آ جائے، اس کے لیے واقعی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں گھر آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، تب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہمیں لگا تھا کہ محلے کا کوئی شخص ہوگا، اس لیے میں نے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مراد صاحب اپنے بیٹے فراز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے مہنگے کپڑوں میں آدمی کو دیکھ میں سمجھ گیا تھا کہ کہانی خراب ہو گئی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جاؤ اپنے گھر کے کسی بڑے کو بلا کر لاؤ، ہمیں چیک کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ایک لمحہ لگا تھا اور مجھے پوری صورتحال سمجھ آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے کتنے سارے خواب دیکھ رکھے تھے اور اب وہ سب چکنا چور ہونے والے تھے۔ میں ضبط کیے اندر آیا تھا اور بابا کو باہر کا حال بتا دیا تھا، تو وہ بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجبوراً بابا جان باہر آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی فراز صاحب آگے بڑھے تھے اور بولے، آپ نے ہمارا چیک کیش کروایا ہے؟ بابا جان آنکھوں میں آنسو لیے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولے، کیا اندر بیٹھ کر ہم بات کر سکتے ہیں؟ بابا جان نے رضامندی دے دی تھی اور وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ امی بھی پریشان سی ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ فراز صاحب بابا کو دیکھتے ہوئے بولے، میں حیران ہوں کہ آپ اتنے غریب ہو کر اور اتنے چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھنے کے بعد اتنی بڑی ہمت کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ وہ چیک آپ کی ملکیت نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے جا کر اسے کیش کروایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس حرکت پر آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ بابا بولے، وہ مجھے کچرے سے ملا تھا، وہ میرا حق تھا، اور آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ قانونی جرم ہے؟ اور سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ آئے کہاں سے ہیں؟ وہ بولے، ہم لوگ شہر سے آئے ہیں۔ تم نے بینک اکاؤنٹ جیسے ہی 50 لاکھ روپے نکلوائے اکاؤنٹ سے تو ہمارے پاس میسج پہنچ گیا۔ بابا جان ان کی بات سن کر بولے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو قاری صاحب نے بھیجا ہوگا، کیونکہ یہ چیک ہمیں گاؤں کی کچرا کنڈی سے ملا ہے، اور اس چیک کے بارے میں ہم تینوں کے علاوہ صرف قاری صاحب کو پتہ ہے۔ اچھے کپڑے پہن کر آنے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ اس چیک کے مالک ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی زمین سے ملا تھا اور اب میرا ہے۔ بابا جان کی ہدایات سنتے ہی
اچانک مراد صاحب نے اپنے کوٹ کے اندر چھپی ہوئی بندوق نکال کر ہمارے سامنے رکھی تھی۔ بابا جو بیٹھ کر بہت پر اعتماد طریقے سے بات کر رہے تھے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ مراد صاحب بولے، اس گاؤں میں میری ایک حویلی موجود ہے، میں وہ چیک اپنے کاروباری آدمی کو دینے والا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ گم ہو گیا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ چیک کچرے میں جا چکا ہے، پھر وہ تمہیں مل گیا۔ پیسے واپس کر رہے ہو یا پھر میں پولیس کو بلاؤں؟ جانتے ہو نا اس حویلی کے جو مکین ہیں وہ کتنے ظالم ہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تمہیں یہ بات تو گاؤں کے بچے بچے کو معلوم تھی کہ گاؤں کی حویلی کے جو مالک ہیں وہ کتنے ظالم اور شفاق دل ہیں۔ اگلے کو ختم کرنے میں صرف ایک لمحہ لگاتے ہیں۔ بابا جان ہاتھ جوڑ کر بولے، لیکن ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ ہم سارے پیسے لگا کر شہر گئے، اس چیک کو کیش کروایا۔ میں سارے پیسے واپس نہیں کروں گا، میرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، ہماری مدد کی جائے، تمہیں پیسے واپس کر دوں گا۔ بابا جان کی بات سن کر فراز صاحب بولے، مجھے دیکھتے ہوئے کہ تم بھی پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہی لائے تو وہ بولے، تمہیں میں ایک اچھا آدمی بنا سکتا ہوں، ایک اعلیٰ ڈگری تمہارے ہاتھ میں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گے اور میرے ساتھ ہی رہو گے، اور کچھ وقت کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ منظور ہے تو رضامندی دے دو، ورنہ تمہاری مرضی۔ ان کی بات سنتے ہی میری امی بولی، میں اپنے بیٹے کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتی، میرا صرف ایک بیٹا ہے۔ وہ بولے، تو میں کیا کروں؟ آپ کا شوہر چاہتا ہے کہ آپ کا بیٹا تعلیم یافتہ ہو، میں آپ کی مدد ہی کر رہا ہوں۔ امی کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی میں بولا، مجھے منظور ہے، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑا انسان بننا چاہتا ہوں اور لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں اور لے کر بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میرے والد کے اور ماں باپ کے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ بابا جان اب بوڑھے ہو رہے ہیں، وہ بیمار بھی رہنے لگے ہیں، وہ تھیلا گھسیٹ نہیں سکتے۔ میری بات سن کر وہ بولے، تم بہت سمجھدار ہو لڑکے، تمہارے باپ کو بھی اب اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، تم تینوں کو وہاں ایک چھوٹے سے مکان میں شفٹ کرا دوں گا، تمہارا باپ میرے لیے کام کرے گا اور تم میری طرف سے پڑھائی کرنا، یہ تمہارے لیے ایک تحفہ ہوگا، اب وہ پیسے واپس کر دو۔ بابا جان کوئی جواب دیتے اس سے پہلے ہی میں بولا، مگر اس سے پہلے آپ کو کچھ کاغذی کارروائی کرنی ہوگی تاکہ آپ پیسے لینے کے بعد بھی اپنی زبان سے نہ پھریں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، تم نے آگے جا کر بہت کامیاب ہو جاؤ گے، تم سب۔ اور میری یہ بات سن کر شہر کے چلو وہاں ایک اسٹمپ پیپر بنوا کر یہ تمام باتیں لکھتے ہیں اور پھر میں اس پر دستخط کر دوں گا، تمہاری تعلیم کا پورا خرچہ میری ذمہ داری ہے۔ امی بابا کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ آیا ہوا 50 لاکھ کا چیک واپس جا رہا ہے۔ مجبوراً ہم سب ان کے ساتھ اپنا سامان لے کر شہر آ گئے تھے۔ انہوں نے واقعی ہمیں ایک کمرے کے مکان میں ٹھہرا دیا اور پھر میرے سامنے بیٹھ کر انہوں نے وہ کاغذات بنائے تھے جس پر انہوں نے دستخط کیا تھا، اور وہ کاغذات میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ زندگی شروع ہو گئی تھی، ہم ان کے دیے ہوئے مکان میں رہتے تھے اور بابا ان کے لیے کام کرتے تھے۔ مجھے ایک بہت بڑے انگریزی اسکول میں داخلہ مل گیا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں دن رات محنت کرتا تھا تاکہ آگے جا کر میں ایک اچھے کامیاب مرتبے پر فائز ہو کر پاؤں۔ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کامیاب وکیل بنوں گا، اور مجھے یقین تھا اس میں مجھے بھرپور فراز صاحب کا سپورٹ ملے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اور میٹرک کے بعد انہوں نے میرا داخلہ ایک اچھے سے کالج میں کروا دیا تھا، اور اس کے بعد میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی تھی۔
میں نے ایک پارٹ ٹائم نوکری شروع کر دی تھی اور میں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنے لگا تھا۔ ہماری زندگی بدلنے لگی تھی اور پھر یونیورسٹی کا وقت آ گیا۔ تب مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ بابا جان کو میں نے منع کر دیا تھا کہ آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال سکتا ہوں۔ لیکن بابا جان کا کہنا تھا کہ ابھی تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، تمہاری ڈگری پورے ہونے میں وقت ہے۔ میں تمہیں اس طرح ذمہ داری کے بوجھ تلے نہیں دبانا چاہتا۔ آگے جا کر تمہیں بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ میں اگر تمہارے ساتھ مرتے دم تک دوں گا۔ تو شاید انہیں یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ تعلیم انسان کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر وقت مزید گزرا اور مجھے وکالت کی ڈگری مل گئی تھی۔ چیمبر اور اس کرسی تک پہنچانے میں مجھے فراز بھائی نے بہت سپورٹ کر لیا تھا اور میں نے بہت سپورٹ بھی کیا۔ اور آج اگر میں اس مقام پر ہوتی تو میں کچھ وقت پہلے سے ہی امی کا انتقال ہو گیا، اب صرف میں اور میرے بابا جان ہی تھے۔ جیسے جیسے میرے اس کیریئر میں کامیابی ملنا شروع ہوئی، میں نے وہ چھوٹا سا مکان چھوڑ کر ایک بڑا سا مکان خرید لیا جہاں میں اور میرا باپ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اب اچانک سے ان کا آنا اور اس طرح کی شرط رکھنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کیوں کروا رہے تھے، یہ بات مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گرفتار تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون دیکھا تو ایک انجانا سا نمبر تھا۔ کال بھی آ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر فون اٹھایا جب دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی۔ میں روبینہ بات کر رہی ہوں، فراز خان کی بیٹی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پا کر بولا، جی فرمائیں محترمہ، کیسے کال کی آپ نے مجھے؟ وہ بولی، میرے سامنے زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے، تم سب جانتے ہو۔ یقیناً میرے دادا آج تمہارے گھر آئے ہوئے ہوں گے اور ہم دونوں کی شادی کی بات کی ہوگی۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس شادی سے انکار کر دو، اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہم دونوں کے مزاج مختلف ہیں، میں ایک ہزار زندگی کی مالک ہوں، آزاد زندگی کی، اور تم ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ہو۔ بے شک تم نے تعلیم حاصل کی، تم اب ایک کامیاب کیپل ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ جو کیل بھی ہو، جو مرد چھوٹی جگہوں پر رہتے ہیں ان کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ میرے مرد دوست ہیں، ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم ان باتوں کو بہت برا مناؤ گے اور مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دو گے، اور میں ایسی زندگی نہیں چاہتی۔ شادی صرف ایک دفعہ ہوتی ہے اور میں اپنی شادی کو کھل کر جینا چاہتی ہوں۔ اور ان کی بات سن کر میں بولا کہ محترمہ، اگر آپ کو مجھ سے کوئی شادی کرنے میں اتنے ہی مسائل ہیں تو آپ اپنے دادا اور اپنے بابا سے بات کیجیے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے باپ کے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں، وہ مجھ سے جو بولیں گے میں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور رہی بات آپ کی، میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، میری سوچ چھوٹی ہوگی تو بالکل ٹھیک بولا آپ نے۔ اگر آپ کی شادی میرے ساتھ ہوگی تو میں کسی بھی قیمت پر یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور ان کے ساتھ باہر گھومے پھرے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ بابا جان بالکل ٹھیک بول رہے تھے، یہ لڑکی بہت زیادہ لمبی زبان کی ہے، نہ جانے آگے میری زندگی کیسی ہوگی۔ سوچ کر ہی مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ فی الحال اٹھ کر میں فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا اور پھر باہر آیا۔ بابا جان ابھی بھی لاؤنج میں پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ان کے سامنے دیکھ کر اور
فکر بھی ہوئی تھی، پہلے ہی اماں کو کھو چکا تھا اور اب باپ کو کھونے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، تب وہ بولے، میرے خیال سے تمہیں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ان کے پاس کام کرتا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہ ملازموں کو اور باقی لوگوں کو کس طرح سے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ یہ تمہارے لیے بھی مشکل پیدا کر دے گی، تم فراز صاحب سے بات کرو اور ان سے کہو کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ لڑکی جب اپنی پسند سے شادی کرے گی تو خوش رہ سکتی ہے، اگر اس کے باپ کی اور دادا اس پر اپنی پسند تھوپیں گے تو وہ کبھی خوش نہیں رہے گی اور نہ ہی اپنے شوہر کو خوش رکھے گی۔ تم میرے ایک بیٹے ہو، میری زندگی میں پہلے ہی دکھوں کی کمی نہیں ہے، اور ہمیں چھوڑ کر تمہاری ماں بھی جا چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری بیوی کی صورت میں ایک ایسی عورت ہمارے گھر آئے جو اس گھر کو جنت بنا دے۔ بے شک گھر کا کام کاج نہیں کرے، تمہاری اتنی آمدنی ہے کہ تم ملازمین افورڈ کر سکتے ہو، لیکن اس گھر کو سکون سے رہنے کے قابل بنائیں۔ آگے جا کر بہت سے ایسے مسائل ہوں گے جو اسے حل کرنے ہوں گے، لیکن اگر وہ خوش دلی کے ساتھ ہمارے گھر آئے گی ہی نہیں تو پھر رشتہ کیسے نبھا پائے گی؟ بابا جان کی بات سن کر میں بولا، ایسی کوئی مسائل نہیں ہوں گے، وہ آگے جا کر دیکھے گی کہ آپ کا کوئی اور بیٹا یا بیٹی نہیں ہے جس کی آپ کو شادی کرنی ہو اور آپ کو ایک اور اچھی بہو کی ضرورت ہو۔ آپ کا ایک بیٹا ہے اور میں اس لڑکی کو سنبھال سکتا ہوں۔ فراز صاحب نے ہاتھ ملانے کا مقصد، کافی کیسز میرے سامنے آئیں گے، لوگ مجھے جاننا شروع کریں گے۔ بابا جان میرے کیریئر سے بہت ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی ہی لڑکی میری زندگی میں شامل ہو جو مجھے پسند نہ کرتی ہو، کیونکہ اس لڑکی سے مجھ سے بلا وجہ کی امیدیں رکھنا شروع کی تو ہم دونوں صرف اور صرف رشتہ ہی نبھاتے رہ جائیں گے، میں اپنا کیریئر نہیں بنا پاؤں گا۔ میں نے اتنی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی کہ میں اس لڑکی کے آگے پیچھے گھوموں، میں نے تعلیم اس لیے حاصل کی ہے کہ میں کچھ کر سکوں، لوگوں کی مدد کر پاؤں، غریب لوگوں کو انصاف دلاؤں۔ میری بات سن کر بابا جان خاموش ہو گئے تھے، ان کے پاس میری باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ فراز صاحب اور مراد صاحب کے پرزور کوششوں کے بعد نکاح ہو گیا تھا۔ مجھے اڑتی اڑتی خبریں ملی تھی کہ میری ہونے والی بیوی نے بہت تماشے کیے ہیں، وہ کسی بھی قیمت پر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ کے کہنے پر مجبور ہو کر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہوئی ہے۔ نکاح کے بعد میں اسے رخصت کروا کر گھر لے آیا تھا، وہ بالکل خاموش تھی، شاید اسے آس امید تھی کہ آخری وقت پر اس کے ماں اور باپ اس کا ساتھ دیں گے، لیکن جب ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ حد سے زیادہ خاموش ہو گئی، میں نے اور بابا جان نے جتنا ہو سکتا تھا گھر میں اس کے لیے انتظام کیا تھا۔ استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا اور پھر اسے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں جانے سے پہلے میں خود کو ہر ایک چیز کے لیے تیار کر چکا تھا، وہ گلدان بھی اٹھا کر مار سکتی ہے، وہ لڑائی جھگڑا بھی کر سکتی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو میری توقع کے بالکل الٹ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا اور خاموشی سے بستر پر بیٹھ گیا، اور اس لیے ہی تو شاید ابھی بھی صدمے میں تھی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا اور سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب وہ اگلے ہی لمحے ہاتھ بڑھا کر میں نے اس کا ہاتھ چومنا چاہا، وہ پیچھے ہوئی تھی اور بولی، تم میرے شوہر ہو، میرا ساتھ دو گے؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس بات میں تمہارا ساتھ دینا ہے؟ سب خیریت ہے؟ وہ بولی، ہاں بس سب خیریت ہے، لیکن مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ میں خاموش ہی رہا تھا،
وہ مزید بولی، میرے باپ کو لگتا ہے کہ وہ میری شادی کروا کر مجھے خاموش کروا دیں گے، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی، مجھے ہر قیمت پر انصاف چاہیے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کی؟ اور تم تو میرے شوہر ہونا، اور ورنہ میں کسی اور وکیل کو بھی ہائر کر دوں گی اور اس کے آدمی کو ایسی سزا دلواؤں گی کہ یہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ اس نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے تفصیل دو، اگر تم اس طرح پہیلیوں میں بات کرو گی تو میں انصاف کیسے دلاؤں گا تمہیں؟ وہ بولی، تمہیں معلوم ہے میرے بابا جان نے میری ماں کا قتل کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میری ماں نے میرے نانا نے اپنی پوری جائیداد دے دی تھی، اور بابا جان کا کہنا تھا کہ وہ جائیداد میرے نام کرو، لیکن امی نے منع کر دیا تھا۔ بابا جان نے ان کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے انہیں کا قتل کر دیا ہے، اور کچھ دن پہلے ہی یہ بات ہمیں معلوم ہوئی تھی، اور اب جب ان سے سوال جواب کیے گئے، بابا اور دادا دونوں نے مل کر میری شادی تمہارے ساتھ کروائی ہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے انصاف دلاؤ، شور ہو تم میرے اور ایک وکیل بھی ہو، اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم لوگ پیچھے بیٹھو اور ساتھ والے کھڑے ہو جائیں۔ کلاس کی باتیں سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ میں اس کی شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ ان کے خاندان کے ساتھ اگر میرا رشتہ جڑ گیا تو میرا کیریئر مزید اوپر چلا جائے گا، لیکن ان کے خلاف ہی کھڑے ہونا شاید میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے آج میں اس مقام پر تھا۔ میں بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا، تمہارے باپ نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے، اگر آج میں وکیل بنا ہوا ہوں تو صرف تمہارے باپ کی وجہ سے ہی۔ تمہارے جو مسئلے مسائل ہیں تم خود انہیں ہینڈل کرو، اور میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، کیونکہ تمہارا باپ بہت طاقتور آدمی ہے، اگر وہ تمہاری ماں کو مار سکتا ہے جو اس کی اولاد کو دنیا میں لائی ہے تو وہ تمہیں بھی ختم کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں نے سنا ہے تم انصاف کا ہمیشہ سے ساتھ دیتے چلے آئے ہو، اور تم الف کا کبھی پیچھے بھی نہیں ہٹتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے کہ لوگ تمہارے مددگار تھے، یہ مدد صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، انہیں صرف وسیلہ بنایا گیا تھا۔ یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ گناہ کا ساتھ دے کر تم گناہ گار ہونا چاہتے ہو۔ انسان کی سب سے بڑی ہار یہی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور تم بھی کچھ اس طرح سے ہی کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا، اور میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں منظر پر نہیں آؤں گا، ہاں تمہاری مدد کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اگلے دن میں نے اسے ایک بہت اچھے وکیل کا مشورہ دیا تھا، اور اس وکیل کے ساتھ مل کر میں نے ان کا کیس ہینڈل کرنے کا لگا تھا۔ وہ وکیل صرف اور صرف منظر پر لانے کے لیے چھپ کر ہی مدد کر رہا تھا، اور جب میں نے اس معاملے کی ڈیٹیل نکالی تو میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس عورت کو اتنی درندگی سے مارا پیٹا تھا کہ بس کہ میری اس نے درندگی ہلا کر رکھ ڈالی تھی، اور جسمانی اعضاء نکال کر فراز بھائی نے بیچ دیے تھے، اور صرف اس لیے نہیں کہ انہیں پیسے چاہیے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا ان کے 50 لاکھ کے پیچھے وہ گاؤں میں کیوں آئے تھے، اور وہ مجھے اتنی بڑی آفر کیوں دے رہے تھے۔ وہ بھی مجھے کیش کرنا چاہتے تھے۔ ایسے لوگوں کا اختتام بہت برا ہوتا ہے، اور مجھے ان کا اختتام بھی نظر آ گیا تھا۔ جب مجھے تمام معلومات ملی تو میں نے اس وکیل کو منظر سے ہٹا دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ خود کھڑا ہو گیا تھا۔ روبینہ مجھے اپنے ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر کیس دائر کر دیا تھا، اور اگلے ہی دن فراز صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولے، اور
اگلے ہی دن فراز صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ اس لیے تو کی ہے کہ تم اس کو سنبھالو گے، اس کو سمجھاؤ گے کہ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ میرا اور میری بیوی کا معاملہ تھا، میں اس کو مار دوں یا بچا لوں یہ میرا سر درد ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو رہی ہے۔ تب میں بولا تھا کہ وہ آپ کے سامنے ایک بیٹی کی حیثیت سے کھڑی ہو رہی ہے۔ بے شک آپ نے اپنی بیوی کو مار دیا، اس کی اولاد ابھی زندہ ہے، اس کے وجود سے بنی ہوئی اولاد وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یا تو آپ اپنی غلطی کا پچھتاوا ظاہر کر کے اپنی بیٹی سے معافی مانگیں اور وعدہ کریں کہ آپ ہر قیمت پر اس غلطی کا مداوع کریں گے، اور اگر آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر سزا کے لیے تیار رہیں، کیونکہ وہ قسم کھا چکی ہے جب تک آپ کو سزا نہیں دلوائے گی اور جب آپ کو سکون سے نہیں ہوتی۔ اور میں نے اپنی بیوی کا ساتھ ہر قیمت پر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بولے، مرنا چاہتے ہو؟ جس طرح میں نے روبینہ کی ماں کو مارا، تمہیں مارنے میں بھی صرف مجھے چند لمحے لگیں گے۔ میں اس بات کو بھول جاؤں گا کہ تم نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے۔ لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ میری بھی ضد بن گئی تھی، میں اس آدمی کو سزا دلانا سب سے بڑا اور بے شک کھلی تھی۔ زبینہ منہ پھٹ تھی، اس کی زبان میں لگام نہیں تھا، مگر وہ ایک بیٹی تھی اور اس کا ساتھ دینا میرا فرض تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ بہت طاقتور تھے، بہت آسانی سے وہ جج اور باقی معاملات کو خرید رہے تھے، لیکن میں بھی ایک کامیاب وکیل تھا۔ ایسے داؤ پیچ میں بہت اچھے طریقے سے کھیلتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ آج وہ دن تھا جب اصل فیصلہ آنا تھا۔ میں روبینہ کے ساتھ پر اعتماد طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ مراد صاحب اور فراز صاحب بھی موجود تھے۔ ان کے وکیل نے بولنا شروع کیا۔ میں بس خاموشی سے سن رہا تھا، کیونکہ میں ایک ایسا کھیل کھیلنے والا تھا جس کا شاید ہی کسی کو اندازہ ہو۔ وہ وکیل خاموش ہوا تو جج صاحب مجھے دیکھ کر بولے، آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پھر میں فیصلہ دے دوں؟ ان کی بات سنتے ہی میں کھڑا ہوا تھا اور بآواز بلند بولا، میں کچھ بھی کر کے تیار ہو جاؤں اور پیش کرنا بھی چاہتا ہوں۔ اس دن اجازت دی تو میں نے ان کے کالے کرتوت سامنے رکھے جو انہوں نے میرے باپ کے سامنے کیے تھے۔ وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ ہم انہی کے آدمی تھے اور ان کی ہر کمزوری سے واقف تھے۔ بابا کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دو آدمی کو قتل کیا تھا اور اتفاقی طور پر میرا باپ اس قتل کا گواہ تھا۔ جب میں نے ثبوت پیش کیے، وہ قتل کے ہتھیار اور ان کے خاندان کے لوگ، ان کی دشمنیاں اور تمام تر باتیں، جج کے ساتھ ساتھ فراز صاحب بھی دنگ رہ گئے تھے۔ میرے باپ نے بالکل نڈر ہو کر پورا بیان دیا تھا، اور پھر میں نے اپنی بیوی کو بلا کر اس سے بیان لیا تو اس نے بھی بالکل بے خوف ہو کر اپنے باپ کے وہ سارے کالے کرتوت بھی بتائے تھے جو شاید ہی دنیا کے علم میں ہوں۔ ان کی 4 اللیگل کمپنیاں تھیں جو چھپ کر وہ چلا رہے تھے۔ انہیں بھی منظر عام پر لایا گیا تھا، اور پھر میری بیوی نے وہ ویڈیو کورٹ میں پیش کی تھی جو اس کی ماں کے قتل کی تھی۔ قتل کسی اور جگہ نہیں بلکہ گاڑی کے اندر ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر موجود کیمرہ تھا جس میں وہ تمام حادثات ریکارڈ ہو گئے تھے۔ قتل کسی اور نے نہیں بلکہ فراز صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ ان کی کال ریکارڈنگ بھی نکالی گئی تھی اور ریکارڈنگ میں کی گئی تھی جس میں مراد صاحب نے ان کی گفتگو بھی موجود تھی، جس میں مراد صاحب کو فراز صاحب بتا رہے تھے کہ میں اسے مار چکا ہوں اور بس گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ تمام ثبوت تو گواہوں اور باقی گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جج صاحب نے انہیں سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ میں نے روبینہ کی آنکھوں میں بھی تکلیف کے سائے دیکھے تھے، لیکن میں چپ رہا تھا۔
کیونکہ وہ انسان اتنا بڑا گناہ گار تھا، اسے معافی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ بے شک وہ میرے محسن تھے اور اسے معافی نہیں ملنی چاہیے، لیکن ایک ایسے انسان کو میں سزا دلا رہا تھا جو سزا کا مستحق تھا، اور جتنا برا میں روبینہ کو سمجھتا تھا وہ ویسی نہیں تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو موقع دیا تھا اور اپنی ایک ازدواجی زندگی شروع کی تھی۔ اس نے واقعی میرے گھر کو اور میری زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ میں اب اس کے ساتھ بہت زیادہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ پہلے سے ہی کبھی بھی ہونے والے واقعات کا فیصلہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ہی آؤٹ ہوتا ہے، اور اکثر سچائی اور اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی میں ایک دفعہ موقع خود کو دینا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔